मुअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज जो कहानी खाली मकान आपके सामने पेश खिदमत है, उसके मुसन्निफ जेम्स ब्राउन हैं। इस कहानी का तर्जुमा मकबूल जहांगीर ने अपनी किताब खौफनाक कहानियाँ में पेश किया। आज इस सिलसिले की पहली कहानी आपके पेश खिदमत है। आप सबसे गुजारिश है कि मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए, ताकि मैं इसी तरह अच्छे अच्छे नावल आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ। ये पुरस्रार कहानी मैंने खुद उस शख्स की ज़बानी सुनी है जो अस्पताल में अरसे दराज तक मेरे ज़ेरे इलाज रहा। अगरचे अब वो दुनिया में मौजूद नहीं, ताहम मैं यकीन रखता हूँ कि ये कहानी हर्फ ब हर्फ दुरुस्त है, क्योंकि जिस शख्स पे यह हादसा गुजरा वो खलल दिमाग का मरीज़ न था। इसका जहन ज़िंदगी के आखिरी सांस तक सही काम करता रहा और ख़ुद उसने कसम खाकर कहा कि ये वाक़या इसी तरह पेश आया है, बस मुझे इसकी सदाकत का एतराफ़ कर लेना चाहिए। एक डॉक्टर की हैसियत से मैं आपसे भी यही अर्ज़ करूँगा कि इस वाक़े को मुबालगा आमीज़ न जाने। इस मुख्तसर सी तमहीद के बाद मैं ये अजीब वाक़या मरने वाले की ज़बानी ही बयान करता हूँ, ताकि आप ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। कोहर, धुंध, हल्की हल्की बारिश और बेपनाह सर्दी। लंदन की इमारतें गहरी स्याह धुंध में छुपी हुई थीं और बारिश सुबह से मुसलसल हो रही थी। शहर की ज़मींदोज़ नालियों में बारिश का पानी शोर मचाता बह रहा था। गलियां और बाजार सुनसान थे। सर्दी लम्हा बलम्हा बढ़ रही थी और मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। मेरा जिस्म फटे पुराने कपड़ों में सर्दी से लरस लरस कर सुन्न हो चुका था। भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही थी। मैं सोच रहा था कि बारिश जरा थमे तो मैं इस टूटे फूटे बरामदे में से निकलूं और किसी मुनासिब जगह पनाह लेने की जुस्तजू करूं। दोपहर से मैं इस बरामदे में बैठा सुकड़ रहा था। यहाँ बारिश से मुकम्मल बचाव का कोई इंतजाम न था और मेरे कपड़े भीग कर जिस्म से चिमट रहे थे। शाम के वक्त बारिश थमी तो मैं कांपता कांपता अपनी जगह से उठा और गली में निकल आया। आसमान पर बादल अभी छाए हुए थे और दूर मगरिब की तरफ सेंट पॉल के कलीसा का बुलंद गुंबद धुंध में गायब हो रहा था। तेज और सर्द हवा का एक जबरदस्त झोंका सामने से आया और पूरी कुव्वत से मुझ पर असरअंदाज हुआ। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मुझ पर किसी ने बर्फ का पानी उंडेल दिया हो। फाके और ठंड के बाइस में नीम जान तो पहले ही था। सर्द हवा का ये शदीद हमला बर्दाश्त न कर सका और लड़खड़ाकर गिर पड़ा। वीरान और अंधेरी सड़क पर न जाने कितनी देर में उसी तरह पड़ा रहा। इतना याद है कि जब वहां से बमुश्किल उठा तो बारिश फिर शुरू हो गई थी। मेरा सर चकरा रहा था और हाथ पैर लरज रहे थे। इसी हालत में ठिठुरता, कांपता और गिरता पड़ता मैं हाई हॉबन की जानिब जा निकला। यहाँ इक्का दुक्का आदमी जल्दी जल्दी इधर से उधर आ जा रहे थे। कभी कभार कोई घोड़ा गाड़ी भी पूरी रफ्तार से एक हंगामा बर्पा करती हुई गुजर जाती। गलियों के कुंकुमे तारीक धुंध में डूब रहे थे। दूर कोई 30-40 गज के फासले पर मैंने एक पुलिस कांस्टेबल को देखा जो मेरी जानिब पुश्त किए खड़ा था। इसे देखते ही मेरा कलेजा बैठने लगा। वो मुझे यकीनन आवारागर्दी के इल्जाम में पकड़ लेगा। फिर जेल खाने का भयानक मंजर मेरी आंखों के सामने गर्दिश करने लगा। अभी 2 रोज हुए मैं वहां से तो आया था। ए खुदा, किधर जाऊं? दफतन मेरे दिल में ख्याल आया, भूख और ठंड के हाथों एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरने से तो जेल खाने की काल खोटड़ी ही बेहतर है। ये सोचकर मैं सिपाही की तरफ इस इरादे से चला कि वो मुझे जरूर मुश्तबा समझकर रोक लेगा। अभी मैं चंद कदम ही चला था कि यकायक मेरी निगाह दाएं हाथ पर बने हुए एक वसीउ बुलंद मकान पर पड़ी और मैं ठिठक कर खड़ा हो गया। ये मकान दूसरे मकानों से जरा हटकर बनाया गया था और बरतानिया की बहुत कदीम तर्ज तामीर का नमूना था, गालिबन मलका एलिज़ाबेथ अव्वल के ज़माने का, क्योंकि मुझे याद था कि मेरा एक दोस्त भी ऐसे ही एक मकान में बतौर किराएदार रहा करता था। मकान का बेहद मजबूत और शाहबलूत की लकड़ी का बना हुआ दरवाज़ा यूं बंद था जैसे सदियों से नहीं खुला। अलबत्ता इसके ऊपर लगे हुए भारी रंगीन शीशे शाम के धुंधलके में खूब चमक रहे थे, लेकिन मेरी दिलचस्पी का बाइस ये दरवाज़ा था, न खिड़कियां, बल्कि वो छोटा सा साइन बोर्ड था जो दरवाजे के बाईं जानिब जरा बुलंदी पर लटका हुआ तेज हवा में झूल रहा था। किराए के लिए खाली है। पहले मुझे ख्याल हुआ कि शायद ये मेरा वहम है, मगर जब मैंने आगे बढ़कर इसे बगौर देखा तो मुझे मालूम हुआ कि वाकई ये अल्फाज मकान खाली होने का मुज़दे जाफिजा सुना रहे थे। इस तूफानी और सर्द रात में पनाह लेने के लिए ये मकान यूं यकायक मेरे सामने आ गया था जैसे घटा टूप अंधेरे में बिजली सी कौंध जाए। मैंने गर्दन घुमाकर गिरदोपेश का जायजा लिया। बारिश के थपेड़े लम्हा बलम्हा तेजो तुंद हो रहे थे।
گلی کے نکڑ پر کھڑا ہوا سپاہی بھی نہ جانے کہاں غائب ہو چکا تھا۔ دروازے کے باہر بلا شبہ قفل لگا ہوا تھا۔ میں نے مکان کی نچلی کھڑکیوں کا جائزہ لیا، شاید ان میں سے کوئی کھلی ہو، مگر افسوس سب کی سب بند تھیں۔ اب ایک ہی صورت مکان میں داخل ہونے کی تھی، کھڑکی کا شیشہ توڑ دوں اور اندر ہاتھ ڈال کر چٹخنی کھول لوں۔ میں ابھی شیشے پر گھونسا مارنے ہی والا تھا کہ گلی میں سے ایک عورت اور مرد جلد جلد قدم اٹھاتے ہوئے میری جانب آتے دکھائی دیے۔ میں نے بدحواس ہو کر منہ پرے پھیر لیا اور دروازے سے دور ہٹ گیا۔ جب وہ گلی سے نکل کر کسی اور جانب مڑ گئے تو دھڑکتے دل کے ساتھ میں ایک بار پھر مکان کی طرف بڑھا اور آہستہ سے شیشے پر ہاتھ مارا۔ ایک چھناکے سے پرانا شیشہ فوراً ہی ٹوٹ کر اندر گرا اور فرش پر اس کے ٹکڑے گرنے کی آواز پیدا ہوئی۔ میں نے جلدی سے ہاتھ اندر ڈال کر چٹکنی ٹٹولی۔ قسمت میرا ساتھ دے رہی تھی، فوراً ہی میری انگلیاں آہنی چٹکنی تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ بس اب ایک ہلکا سا جھٹکا کافی تھا، اس کے بعد ایک چھلانگ لگا کر میں مکان کے اندر پہنچ جاتا۔ ہوا کا تیز جھونکا آیا اور کھڑکی کا پٹ زور سے کھلا۔ عین اسی لمحے وہی کم وقت سپاہی اس طوفان میں بھی گشت کرتا ہوا دفعتاً ایک مکان کی پشت سے نکلا اور ٹہلتا ہوا میری ہی طرف آنے لگا۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس سے بیشتر کہ وہ مجھے دیکھ لیتا، میں ایک ہی جست میں کھڑکی پر چڑھ کر فوراً اندر کود چکا تھا۔ مجھے اتنا یاد آتا ہے کہ میں آنکھوں کے آگے دیر تک پتنگے سے ناچتے رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا شاید میں کسی کنویں میں گر گیا ہوں، کیونکہ نیچے فرش ٹھنڈا اور گیلا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ ایک گہری تاریکی میرے گرد چھانے لگی۔ معلوم ہوا جیسے میرا جسم شل ہو رہا ہے اور کانوں میں شائیں شائیں کی آواز گونج رہی ہے۔ میں نہیں سمجھ سکا کہ ایسا کیوں ہو رہا تھا۔ شاید حد سے زیادہ نقاہت اور خالی پیٹ ہونے کے باعث وہم میرے ذہن پر مسلط ہو گیا تھا کہ میں بے حس و حرکت ہو چکا ہوں۔ یہ عجیب و غریب کیفیت جو اب خواب کی مانند مجھے یاد ہے، غالباً زیادہ دیر تک نہیں رہی، کیونکہ میں نے گلی میں چند آدمیوں کے بھاگنے اور پھر کسی تیز رفتار گھوڑا گاڑی کے دوڑنے کی آوازیں بخوبی سنی تھیں۔ بارش کا پانی پرانے پرنالوں میں سے دھائیں دھائیں گر رہا تھا۔ میں نے بمشکل گردن موڑی، کمرے کی کھلی کھڑکی سے پانی کی بوچھاڑ مجھ پر گر رہی تھی۔ اب میں اچھی طرح ہوش و حواس میں تھا۔ میں نے اٹھ کر کھڑکی بند کر دی تاکہ باہر سے گزرنے والوں کو شک نہ ہو کہ اس خالی مکان کی بیرونی کھڑکی کیوں کھلی ہوئی ہے۔ کھڑکی بند کرنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ ایک بار پھر گہری تاریکی میں ڈوبتا جا رہا ہوں۔ میرا دل قابو سے باہر ہو رہا تھا اور ہاتھ پاؤں لرز رہے تھے۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا اور اسی طرح ہانپتا رہا۔ مجھے یاد نہیں یہ حالت کتنی دیر رہی، غالباً کئی منٹ یا کئی گھنٹے گزر گئے۔ میری حالت میں یہ تغیر دفعتاً کیوں برپا ہوا، اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ لرزتے ہاتھوں سے میں نے کوٹ کی اندرونی جیب ٹٹولی جس میں ایک ماچس آڑے وقت کام آنے کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ ماچس کی تیلی جلی، ایک شعلہ سا بھڑکا اور میں نے ایک نظر میں دیکھ لیا کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ خوف حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ماچس کی جلتی ہوئی تیلی کی سینک جب میری انگلیوں تک پہنچی تو میں نے گھبرا کر اسے فرش پر پھینک دیا اور جلدی سے دوسری تیلی جلائی۔ اس مرتبہ پہلے سے بھی زیادہ روشنی کمرے میں پھیل گئی اور میں نے یہاں رکھی ہوئی ہر شے کو اچھی طرح دیکھ لیا۔ یہ ایک وسیع و عریض کمرہ تھا جس میں زمانہ قدیم، غالباً 300 سال پہلے کا بیش قیمت فرنیچر قرینے سے سجا ہوا تھا، لیکن گرد کی ایک دبیز اور بدبودار تہ اس فرنیچر پر جمی ہوئی تھی۔ اونچی چھت کے درمیان میں ایک بہت بڑا جھاڑ لٹک رہا تھا۔ دیوار پر چاروں طرف لکڑی کے قیمتی فریموں میں بڑی بڑی تصویریں آویزاں تھیں۔ ابھی میں اس قدر دیکھ پایا تھا کہ دوسری تیلی بھی ختم ہو گئی، لیکن اس مرتبہ میں نے اپنے آپ کو گھپ اندھیرے میں کھڑے ہوئے نہیں پایا۔ کمرے میں زرد رنگ کی مدھم روشنی آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی۔ اب کمرہ پہلے کی طرح سرد نہیں رہا تھا، اس کی فضا بھی آہستہ آہستہ گرم ہو رہی تھی۔ گرمی کا احساس ہوتے ہی میرے جسم میں قوت کی ایک تازہ لہر دوڑ گئی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میری نظروں کے عین سامنے کوئی 7 فٹ کے فاصلے پر ایک بڑے سے آتش دان میں نارنجی شعلے رقص کر رہے تھے، اور یہ گرمی انہی شعلوں کی تھی۔ آتش دان کے اوپر بنے ہوئے 24 مینٹل پیس پر نہایت خوبصورت اور پرانی وضع کا اونچا شمعدان رکھا تھا، جس میں دودھ کی مانند سفید لمبی لمبی 7 شمعیں روشن تھیں۔ میں دیر تک بے حس و حرکت کھڑا اس پراسرار آتش دان اور شمعدان کو تکتا رہا۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کیا بھید تھا، کیا یہ فریبی نظر کا کرشمہ تھا؟ آتش دان کے بھڑکتے شعلوں اور جلتی شمع کا احساس مجھے پہلے کیوں نہ ہوا تھا؟ شاید میں نے گھبراہٹ کے باعث ان کا خیال نہ کیا ہو۔ اس سے پہلے بھی میں کئی بار ایسی ہی گھبراہٹ کا شکار ہو چکا تھا۔
یہ سوچ کر میں نے سر جھٹکا اور مزید حدت حاصل کرنے کے لیے آتش دان کے قریب جا کھڑا ہوا۔ بلا شبہ اس میں آگ تیزی سے بھڑک رہی تھی اور لکڑی کے تراشے ہوئے کندے دیکھ کر فوراً پتہ چلا کہ انہیں آتش دان میں ڈالے زیادہ عرصہ نہیں گزرا۔ آگ تاپ تاپ کر میں نے جلد ہی اپنا جسم سردی کے اثر سے آزاد کرا لیا۔ اس دوران میں ایک اور عجیب بات میرے مشاہدے میں آئی، اور یہ وہی پراسرار شمع دان تھا جس میں موم کی بنی ہوئی 7 شمعیں روشن تھیں۔ ہر شمع کا اونچا سا شعلہ اگرچہ مسلسل روشن تھا، تاہم اس میں ذرا بھی جنبش نہ تھی، وہ قطعی ساکت تھا۔ کمرے میں کبھی کبھار ہوا کا تیز جھونکا روشن دانوں میں سے ہو کر آتا، جس کے باعث آتش دان کے شعلے ادھر ادھر حرکت کرتے، لیکن موم بتیوں کے شعلے بالکل سیدھ میں اوپر اٹھ رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان پر ہوا کا کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ میں نے غیر ارادی طور پر زور سے پھونک ماری، کسی نہ کسی شعلے کو تو لازماً بجھ جانا چاہیے تھا، مگر نہیں، وہ بدستور جنبش کیے بغیر چلتے رہے۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا اور پیشانی پسینے سے تر ہو گئی۔ مان یہ خیال برق کی مانند میرے ذہن میں آیا کہ مکان آسیب زدہ ہے۔ میں نے جلدی سے وہی کھڑکی کھولی جس کے ذریعے اس مکان میں کودا تھا۔ میں یہاں سے جلد از جلد رخصت ہو جانا چاہتا تھا۔ کھڑکی کھلتے ہی بارش کا پانی بوچھاڑ کے ساتھ میرے اوپر آیا اور سرد ہوا شائیں شائیں کرتی کمرے میں گھس آئی۔ میں نے فوراً کھڑکی بند کر دی۔ اس ایک ثانیے میں میرا بدن سردی سے دوبارہ اکڑ گیا۔ میں نے اپنا دل مضبوط کیا اور ایک بار پھر آگ تاپنے کے لیے آتش دان کی جانب بڑھا۔ آگ تاپتے ہوئے سرسری طور پر شمعدان کو دیکھا اور دہشت کی ایک نئی لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ اس کا ایک شعلہ بجھ چکا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر ڈرتے ڈرتے شمعدان کو ہاتھ میں اٹھا لیا اور اب پہلی بار انکشاف ہوا کہ میرا خوف قطعی بے معنی تھا۔ اپنی حماقت پر مجھے دل ہی دل میں نہایت ندامت ہوئی۔ مجھے پہلے ہی اس کی عجیب و غریب بناوٹ پر غور کرنا چاہیے تھا۔ یہ موم بتیاں دراصل شیشے کی پتلی پتلی نلکیوں میں رکھی ہوئی تھیں اور نلکیوں کے سرے اس انداز میں اوپر تک اٹھائے گئے تھے کہ ہوا سے شعلے کے فوراً بجھ جانے کا خدشہ نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جنبش کیے بغیر شعلہ جلتا رہا تھا۔ ان میں سے بجھنے والی ایک شمع غالباً اس لیے گل ہوئی تھی کہ اس کا رخ ہی کھڑکی کی جانب تھا اور ہوا کے تیز جھونکے سے اس نے براہ راست اسے قبول کیا۔ اس طرف سے اطمینان ہونے کے بعد کہ مکان آسیب زدہ نہیں اور یہ محض میرے وہم کا کرشمہ ہے، مجھے بھوک کا شدت سے احساس ہونے لگا۔ کیا ہی اچھا ہو کہ مکان کے کسی کمرے میں میز پر تازے تازے کھانے رکھے ہوں۔ بھنے ہوئے گوشت کی پلیٹیں اور شراب سے بھری ہوئی بوتلیں میری نگاہوں کے سامنے گھومنے لگیں۔ اس احمقانہ تصور سے خود ہی ہنسی آ گئی۔ اسی اثنا میں ذہن میں ایک اور عجیب بات آئی۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ میں بدحواسی کا شکار ہو کر کسی اور مکان میں داخل ہو گیا ہوں، جس کا مکین اوپر کی منزل میں یا مکان کے کسی دوسرے حصے میں موجود ہو؟ ورنہ آتش دان میں شعلے بھڑکنے اور شمعدان روشن ہونے کا کیا مقصد ہے؟ اور اگر کسی نے مجھے پکڑ لیا تو کیا ہوگا؟ فاقہ کشی اور سردی کے ہاتھوں میں پہلے ہی آدموا ہو رہا تھا۔ وہ مار مار کر میرا بھرکس نکالے گا اور پھر پولیس کے حوالے کرنے سے بھی دریغ نہ کرے گا۔ کیا کروں؟ کدھر جاؤں؟ میں یقیناً غلط مکان میں گھس آیا ہوں۔ وہ مکان جس پر کرائے کے لیے خالی ہونے کا بورڈ لگا ہے شاید اس کے برابر ہی ہے۔ یہی وہ پہلا موقع تھا جب اول میں نے وہ آواز سنی۔ مجھے یوں معلوم ہوا جیسے میرے کان بج رہے ہیں۔ کچھ عجیب سی آواز تھی، ہلکی ہلکی سرسراہٹ جو بعد ازاں مکھیوں کی بھنبھناہٹ میں بدل گئی۔ میں نے اپنے سر کو زور زور سے 2-3 جھٹکے دیے، لیکن آواز مسلسل کانوں میں آ رہی تھی، جیسے کوئی بھنورا کمرے میں اڑ رہا ہو۔ میں نے چونک چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ میری آنکھیں کمرے میں پھیلی ہوئی مدھم روشنی میں اچھی طرح کام کر رہی تھیں۔ مجھے وہاں کوئی مکھی اور کوئی بھنورا نظر نہ آیا۔ یقیناً میرے کان بج رہے تھے۔ یکا یک بھنبھناہٹ کی یہ مکروہ آواز اور تیز ہو گئی، زن زن زن۔ بس ایسی ہی آواز تھی جو کمرے میں مسلسل گونج رہی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ جیسے میں شہد کی مکھیوں کے چھتے کے قریب کھڑا ہوں۔ میں نے پھر بے وقوفوں کی طرح 2-3 بار سر کو جھٹکے دیے، مگر بے سود۔ یہ تکلیف دہ آواز برابر اسی طرح گونجتی رہی اور میرے اضطراب میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہونے لگا۔ یا خدا، یہ کیا راز ہے؟ مجھے یہ معمہ حل کرنا چاہیے ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ مینٹل پیس سے ایک بار پھر میں نے شمعدان اٹھایا اور کمرے کی شمالی دیوار میں بنے ہوئے دروازے کی طرف چلا۔ مجھے اب بھی شک تھا کہ یہ مکان خالی ہرگز نہیں، کیونکہ اس میں بھرپور زندگی کا احساس موجود تھا۔ دھڑکتے دل اور لرزتے قدموں کے ساتھ میں اس دروازے تک پہنچ گیا جو بھاری لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ امتداد زمانہ کے باعث اس کا رنگ سیاہ پڑ چکا تھا اور ایک نظر دیکھتے ہی محسوس ہو گیا کہ اسے مدت سے نہیں کھولا گیا ہے۔
شمعدان بائیں ہاتھ میں تھام کر دائیں ہاتھ سے نہایت آہستہ سے میں نے لکڑی کی وہ گول ہتھی گھمائی جو زمانہ قدیم میں اس قسم کے دروازے کھولنے اور بند کرنے کے لیے لگائی جاتی تھی۔ میری حیرت کا اندازہ شاید آپ نہ کر سکیں۔ دروازہ آہٹ کے بغیر یوں کھل گیا جیسے اشارے کا منتظر تھا۔ دروازہ کھلتے ہی ایک اور عجیب بات معلوم ہوئی۔ بھنبھناہٹ کی وہ مکروہ آواز یکلخت تھم گئی اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے سر پر بجتے ہوئے ہتھوڑے روک دیے گئے ہوں۔ خدا کی پناہ کیسی ڈراؤنی آواز تھی جس نے میرے اعصاب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو ایک بڑے وسیع و عریض اور نہایت گرم ہال کمرے کے دروازے پر کھڑا پایا جس میں وہی قدیم زمانے کا فرنیچر اور دوسرا ساز و سامان قرینے سے سجا ہوا تھا۔ البتہ دیواروں پر تصویروں کی بجائے 12 سنگھوں کے سر، تلواریں اور خنجر نہایت فنکارانہ انداز سے لگے تھے۔ مجھے اب یقین ہو رہا تھا کہ یہ مکان ضرور کسی نامی گرامی رئیس کا ہے جو غالباً اکیلا ہی یہاں رہتا ہے۔ میں جلد سے جلد باورچی خانہ تلاش کر کے اپنے پیٹ کی آگ بجھانا چاہتا تھا کیونکہ گزشتہ 2 روز کے مسلسل فاقے نے میری قوت اور ہوش و حواس معطل کر دیے تھے۔ ہال کمرے کے درمیان سے گزرتے ہوئے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی ہر شے زندہ ہو رہی ہے۔ خنجر، تلواریں اور لمبے لمبے چھرے، حتیٰ کہ 12 سنگھوں کے سر بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر میری ہی طرف دیکھ رہے تھے۔ میرے جسم میں جھرجھری سی پیدا ہوئی اور میں شمعدان کی مدھم سوگوار روشنی میں ایک دوسرے دروازے کے قریب جا پہنچا۔ لکڑی کے اس مضبوط بند دروازے پر نہایت خوبصورت نقش و نگار اور بیل بوٹے بنے تھے اور یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ابھی ابھی بنائے گئے ہیں۔ بہرحال یہ وقت اس فن کی داد دینے کا نہ تھا۔ میں باورچی خانے میں پہنچنے کے لیے بے چین تھا اور ظاہر ہے کہ باورچی خانہ دوسری منزل پر ہو سکتا تھا۔ شاہ بلوط کی بنی ہوئی سیڑھیاں چڑھ کر میں ہانپتا کانپتا اور نہایت احتیاط سے دبے پاؤں چلتا اوپر کی منزل پر پہنچ ہی گیا۔ مجھے شبہ تھا کہ مالک مکان گہری نیند سو رہا ہے ورنہ اس کی آنکھ اس طوفانی رات کے بے پناہ شور میں ضرور کھل جانی چاہیے تھی۔ نہ جانے کیوں اپنی کامیابی پر مسکراہٹ میرے لبوں پر آ گئی۔ سیڑھیاں طے کرنے کے بعد میں نے اپنے آپ کو ایک طویل و تاریک راہداری میں پایا۔ یہاں مجھے ایک عجیب سی ناگوار بدبو بھی محسوس ہوئی۔ بھاری شمعدان اپنے سر سے اونچا کر کے میں نے اس راہداری میں دور تک دیکھنے کی کوشش کی تاکہ اس بدبو کا سراغ ملے، مگر راہداری سنسان پڑی تھی۔ البتہ اس کے آخری سرے پر بائیں ہاتھ ایک اور کھلا دروازہ دکھائی دیا جس کے آگے سرخ رنگ کا پردہ لٹک رہا تھا۔ میں اب دبے پاؤں چلتا ہوا اس دروازے تک گیا اور ذرا سا پردہ اٹھا کر دوسری طرف جھانکا تو بے اختیار میرے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ یہ ایک چھوٹا سا گول کمرہ تھا جس کے درمیان میں رکھی ہوئی لکڑی کی سیاہ میز پر تازہ کھانوں سے بھری ہوئی کئی پلیٹیں اور شراب کی بوتلیں رکھی تھیں۔ مجھے اپنی آنکھوں پر اعتبار نہ آتا تھا کہ یہ چیزیں مجھ فاقہ زدہ کے سامنے موجود تھیں۔ نہایت لذیذ اور خوشبودار کھانوں سے سجی ہوئی یہ میز دیکھ کر فوراً اندازہ ہوتا تھا کہ انہیں یہاں رکھے زیادہ دیر نہیں ہوئی اور کھانے والا شخص ابھی ابھی اٹھ کر کسی کام سے باہر گیا ہے۔ میں ہر چاہ بادہ بات کہہ کر ایک کرسی پر ڈٹ گیا، شمعدان میز کی ایک جانب رکھا اور یہ سوچتے ہوئے کھانے پر پل پڑا کہ مالک مکان اس وقت آ بھی جائے تو اس سے کہوں گا کہ پہلے مجھے پیٹ بھر لینے دو، بعد ازاں جو جی میں آئے کرنا۔ کھانے کے چند لقمے اور شراب کے 2-3 گھونٹ پیٹ میں پہنچتے ہی میرے مردہ بدن میں جیسے جان پڑ گئی۔ دل و دماغ کی ساری توانائیاں لوٹ آئیں اور تھوڑی دیر پیشتر ذہن پر چھایا ہوا خوف اور اضطراب آنے واحد میں کافور ہو گیا۔ اب میں اس مکان کو اپنا ذاتی گھر سمجھ کر نہایت اطمینان سے کھانا ہڑپ کر رہا تھا۔ دفعتاً وہی منحوس آواز دوبارہ میرے کانوں میں گونجنے لگی، زن زن زن۔ شراب کا گلاس میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے آہستہ سے گلاس میز پر رکھا اور خوب غور سے یہ آواز سننے لگا جو مسلسل ایک ہی انداز میں گونج رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ یہ آواز مکھیوں کے بھنبھنانے کی ہے، لیکن مکھیاں کہاں ہیں اور کس شے پر بھنبھنا رہی ہیں؟ مجھے دیکھنا چاہیے۔ چند لمحوں تک آواز سننے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ یہ پراسرار تماشا میرے دائیں ہاتھ پر کسی اور کمرے میں ہو رہا ہے۔ پھر میں نے شمعدان ہاتھ میں پکڑا اور دبے پاؤں کمرے سے باہر نکل کر راہداری میں لوٹ آیا۔ یہاں آتے ہی انکشاف ہوا کہ سیڑھیوں کے قریب ہی ایک اور دروازہ ہے جسے میں پہلے نہیں دیکھ سکا اور بھنبھناہٹ کی آواز اسی دروازے میں سے آ رہی ہے۔ میں نے شمعدان آہستہ سے فرش پر رکھا اور دروازے سے کان لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اب شبے کی کوئی گنجائش نہ تھی، یہ مکروہ آواز اسی کے اندر سے آ رہی تھی۔ ایک بار پھر وہی ناگوار بدبو میرے نتھنوں میں گھسی اور میں گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے دروازے کی ایک درز میں سے دیکھنے کی کوشش کی
مگر اندر گھپ اندھیرا تھا۔ کیا کروں؟ یہیں سے واپس ہو جاؤں؟ نہیں، مجھے اس آواز کا سراغ لگانا چاہیے۔ اس معمے کو حل کرنے کی عجیب سی خواہش میرے ذہن میں تیزی سے سر اٹھا رہی تھی۔ میں نے دروازے کی ہتھی کو چپکے سے گھمایا اور دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ آواز یکلخت تھم گئی۔ میں نے شمعدان اٹھا کر سر سے اونچا کیا اور اس کی روشنی کمرے میں ڈالی۔ پھر ذرا آگے بڑھ کر کمرے میں جھانکا تو یوں محسوس ہوا جیسے میری روح سمٹ کر حلق میں آ گئی ہے۔ جسم کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ کمرے کے ایک گوشے میں قدیم وضع کا چھپر کھٹ پڑا تھا، جس کے چاروں طرف باریک ریشمی پردے لٹک رہے تھے اور اوپر ایک نفیس چھت گری تھی۔ چھپر کٹ کے دوسری جانب 2 بھاری کرسیاں رکھی تھیں، لیکن ان کے علاوہ ایک چیز اور بھی تھی، اور یہ ایک کھلا تابوت تھا جس میں کسی شخص کی لاش پڑی تھی۔ اس کی بے نور آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں۔ وہ ناقابل برداشت بدبو اسی تابوت میں سے اٹھ رہی تھی۔ میں نے ناک پر ہاتھ رکھا اور شمعدان اچھی طرح سنبھال کر کمرے میں داخل ہوا تاکہ لاش کو غور سے دیکھ سکوں۔ پہلی نگاہ میں مجھے وہ کسی حبشی کی لاش معلوم ہوئی کیونکہ اس کا چہرہ سیاہ تھا، مگر جب میں نے جھک کر اسے دیکھا تو اتنی زیادہ دہشت مجھ پر طاری ہوئی کہ بے اختیار میرے منہ سے چیخ نکل گئی اور شمعدان ایک پرشور آواز کے ساتھ ہاتھ سے چھوٹ کر کھلے تابوت میں جا گرا۔ بڑی بڑی ہزارہ سیاہ مکھیوں کا ایک زبردست جتھا اس لاش سے چمٹا ہوا تھا اور سیاہ رنگ کی بڑی بڑی آدم خور مکھیاں گوشت کو ہڑپ کرنے میں مصروف تھیں۔ شمعدان گرتے ہی مکھیوں کا یہ بادل تابوت سے اٹھا۔ ان کے پروں کی بھنبھناہٹ ایسی لرزہ خیز تھی کہ میں بدحواس ہو کر اس قبر نما کمرے سے نکلنے کے لیے پیچھے مڑا۔ میں فرش پر گر گیا۔ اسی لمحے کسی نادیدہ شیطانی قوت نے دروازہ بند کر دیا۔ آنے واحد میں ہزارہ خون آشام مکھیاں میرے جسم سے چمٹ چکی تھیں۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے بدن میں باریک باریک سوئیاں سی گھونپ دی گئی ہوں۔ درد کی شدت سے میری چیخیں نکل گئیں۔ میں نے جوش وحشت میں ان مکھیوں کو ہاتھ مار مار کر دور کرنا چاہا، مگر بے سود۔ ان کی نکیلی پردار ٹانگیں میری کھال میں پیوست ہو رہی تھیں۔ بھنبھناہٹ کا شور اتنا بھیانک تھا کہ سارا کمرہ گونج رہا تھا۔ ان میں سے ایک مکھی بار بار میرے ہونٹ پر بیٹھنے کی کوشش کرتی تھی۔ ایک مرتبہ میں نے اسے ہاتھ مار کر زمین پر گرا دیا، تب مجھے معلوم ہوا کہ وہ غیر معمولی جسامت رکھتی تھی۔ اتنی بڑی مکھی، خدا کی پناہ! میں نے اندھیرے میں ٹٹول کر دروازے کی ہتھی تلاش کی اور جھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر راہداری میں نکلا اور وہیں لڑکھڑا کر گر پڑا۔ درد کی تکلیف سے میری آنکھیں ابلی پڑتی تھیں اور ایسا محسوس ہونے لگا جیسے جسم کے روئیں روئیں سے جان نکلی جا رہی ہے۔ میں نے ہاتھ چہرے پر پھیرا تو وہ پسینے سے تر تھا۔ خوفزدہ نظروں سے میں نے بند دروازے کا جائزہ لیا جس کے پیچھے وہ محیب بلا ہزارہ خون آشام مکھیوں کی شکل میں بند تھی۔ میرا جسم فرتے خوف سے خشک پتے کی طرح کانپنے لگا۔ موت اپنی بھیانک شکل میں میرے سامنے رقص کر رہی تھی۔ میں نے خدا سے دعا کی کہ آسیب زدہ مکان سے مجھے نکلنے میں مدد دے، ورنہ یہ مکھیاں مجھے چٹ کر جائیں گی۔ وہ میرے لہو کی پیاسی ہیں، تازہ اور سرخ سرخ لہو۔ وہ اس لاش کو کس تیزی اور تندہی سے چٹ کر رہی تھیں۔ کیا اب میری باری ہے؟ اپنی پوری قوت ارادی جمع کر کے میں وہاں سے اٹھا۔ مکھیاں شاید ایک بار پھر لاش کو چپ چاپ ہڑپ کر رہی تھیں کیونکہ ان کے بھنبھنانے کی آواز بند ہو گئی تھی۔ میں نے سوراخ میں سے جھانکا، کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ میرے ہاتھ سے گرنے والا شمعدان بھی گل ہو چکا تھا۔ کاش وہ روشن رہتا یا کم از کم اس کے ذریعے اس تابوت میں آگ ہی لگ جاتی۔ اس وقت کی کیفیت بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ اٹھنے کی کوشش کی مگر جسم نے حرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ میں اپنے دل کے دھڑکنے کی آواز خود سن سکتا تھا، اگرچہ میری آنکھیں کھلی تھیں لیکن کچھ سجھائی نہ دیتا تھا۔ مکان پر ایک ہیبت ناک سناٹا مسلط تھا، اور یہ کتنی عجیب بات تھی کہ آدھی رات کے وقت باہر نازل ہونے والے طوفان باد و باران کی آواز بھی یہاں تک نہ پہنچ رہی تھی۔ نہیں کہہ سکتا کہ میں کتنی دیر تک اس تاریک راہداری میں پڑا رہا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی تنگ قبر میں لیٹا صدیوں سے جانکنی میں مبتلا ہوں۔ مجھے یاد تھا کہ اس راہداری کے آخری سرے پر وہی دروازہ ہے جہاں سے میں سیڑھیوں کے ذریعے اوپر آیا تھا، اور اب مجھے واپس انہی کمروں میں سے گزر کر مکان سے باہر نکل جانا چاہیے تھا۔ اس آسیب زدہ مکان میں خون آشام مکھیوں کو اپنا خون چوسنے کی اجازت دینے سے بہتر سمجھتا تھا کہ باہر سردی سے ٹھٹر کر مر جاؤں۔ ان مکھیوں کا خیال آتے ہی ایک بار پھر خون میری رگوں میں جمنے لگا تھا۔ میں ہمت کر کے رینگتا ہوا دروازے کی طرف چلا۔ میرے دائیں گھٹنے کی ہڈی میں یکلخت درد کی ٹیس اٹھی اور بے اختیار چیخ نکل گئی۔ غالباً کمرے میں گرتے وقت ہی چوٹ لگی تھی۔
میں ایک ایک انچ کر کے آگے سرکتا دروازے تک پہنچ ہی گیا۔ اتنی ہی دیر میں پسینے پسینے ہو گیا اور ہانپ ہانپ کر میری پسلیاں بھی دکھنے لگی۔ پسینہ آنے سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ اکڑا ہوا جسم صحیح کام کرنے لگا۔ میں نے دروازے کی ہتھی پکڑ کر زور سے گھمائی، لیکن دوسرے ہی لمحے میرے ہاتھ پیر پھر ٹھنڈے پڑنے لگے اور فرتے دہشت سے گھکی بند گئی۔ دروازہ باہر سے مقفل تھا۔ پاگلوں اور وحشیوں کی مانند میں دروازہ زور زور سے پیٹنے اور اسے دھکیل کر کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس وقت جنون کی ایسی حالت مجھ پر طاری ہوئی کہ سارا خوف و ہراس دور ہو گیا۔ میں واقعی پاگل ہو چکا تھا۔ میں نے قہقہا لگایا اور چیخ چیخ کر کہنے لگا، شیطانی مکھیوں، میں تمہارے قابو میں ہرگز نہیں آؤں گا، ہرگز نہیں۔ دروازہ کھول دو، میں تمہیں اپنا خون کبھی نہیں چوسنے دوں گا۔ مجھ میں ابھی بھی بڑی جان باقی ہے، میں دروازہ بھی توڑ سکتا ہوں۔ دیر تک میں بند دروازے سے زور آزمائی کرتا رہا، لیکن ساری کوششیں بیکار ثابت ہوئیں۔ کھلنا یا ٹوٹنا تو ایک طرف، لکڑی کا یہ مضبوط دروازہ جنبش بھی نہ کرتا تھا۔ تھک ہار کر میں نے یہ مجنونانہ سعی ترک کر دی اور سوچنے لگا کہ فرار ہونے کا کون سا طریقہ اختیار کروں۔ دفتن مکھیوں کی وہی لرزہ خیز بھنبھناہٹ دوبارہ شروع ہو گئی جو اعصاب کو آنن فانن ناکارہ کر دیتی تھی۔ بدحواس ہو کر میں راہداری میں دوڑتا ہوا اسی کمرے میں آیا جہاں کھانا کھا چکا تھا۔ میں نے جاتے ہی کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا اور کرسی پر بیٹھ کر ہانپنے لگا۔ مکھیوں کے بھنبھنانے کی آواز اب تیز تر ہوتی جا رہی تھی اور میرے جسم میں گویا سوئیاں سی چبھ رہی تھیں۔ اگر وہ اس کمرے میں بھی آ جائیں تو پھر پناہ لینے کی کوئی جگہ نہ ہوگی۔ اس خیال سے میری روح لرز رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، بائیں ہاتھ ایک چھوٹی سی کھڑکی بند تھی۔ میں نے لپک کر ایک جھٹکے کے ساتھ اسے کھولا اور دہشت زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ وہاں بارش تھی نہ ہوا کا طوفان۔ اس کے برعکس پچھلی پہر کا چاند اپنی زرد سوگوار روشنی کے ساتھ آسمان پر ہلکے بادلوں کی اوٹ میں سے جھانک رہا تھا۔ چاروں طرف ایک پراسرار سکوت طاری تھا، کسی جانب سے کوئی آواز نہ آتی تھی، حتیٰ کہ کھڑکی کھلتے ہی مکھیوں کی بھنبھناہٹ بھی ختم ہو گئی۔ میں نے کھڑکی سے جھانکا تو محسوس ہوا کہ یہاں سے کود کر زمین تک زندہ سلامت پہنچنا محال ہے۔ جان نہ جائے تب بھی ہاتھ پیر تو کسی طرح ٹوٹے بغیر نہیں رہ سکتے۔ میں ابھی حیران پریشان کھڑا یہ منظر دیکھ ہی رہا تھا کہ یکا یک اس سکوت کو توڑتی ہوئی ایک اور آواز میرے کانوں میں آئی۔ دور کہیں کسی گلی میں گھنٹی بج رہی تھی۔ میں نے اس آواز کی جانب کان لگا دیے۔ چاندنی رات میں لندن کے گلی کوچے مجھے عجیب سے دکھائی دے رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے میں کسی اور شہر کا نظارہ کر رہا ہوں۔ ان میں سے کوئی عمارت میری جانی پہچانی نہ تھی اور گلیاں بھی پہلے سے زیادہ تنگ نظر آتی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے مجھے شبہ ہوا کہ میرا ذہن بیکار ہو گیا ہے۔ ٹن ٹن ٹنا ٹن ٹن ٹن، ایک بار پھر گھنٹی کی آواز آئی اور میں چونک پڑا۔ آواز آہستہ آہستہ میرے قریب آ رہی تھی۔ اب گھنٹی کی آواز کے ساتھ ساتھ میں نے گھوڑا گاڑی کے بھاری پہیوں کی کھڑکھڑ بھی سنی۔ گاڑی تیز رفتاری سے اس گلی میں آ رہی تھی جدھر یہ آصف زدہ مکان واقع تھا۔ پھر میں نے کسی آدمی کی بہرائی ہوئی آواز سنی۔ وہ پکار پکار کر کچھ کہہ رہا تھا، مگر میں نہیں سمجھ سکا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ اس کا لہجہ اور انگریزی تلفظ میرے لیے غیر مانوس تھا۔ البتہ آدمی کی آواز اور گاڑی کے پہیوں کی کھڑکھڑاہٹ سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ پھیری پر مختلف چیزوں فروخت کرنے کا کاروبار کرتا ہے۔ اس قسم کے چلتے پھرتے دکاندار لندن کی گلی کوچوں میں اکثر دیکھے جاتے ہیں، لیکن آدھی رات کے وقت اس خطرناک موسم میں یہ کون نرالا دکاندار ہے جو آواز لگا لگا کر کچھ بیچ رہا ہے؟ یہ بات میری سمجھ میں نہ آتی تھی۔ تاہم ایک خیال بجلی کی سرعت سے میرے ذہن میں آیا۔ اگر میں کسی طریقے سے اس شخص کو اپنی طرف متوجہ کر سکوں تو وہ مجھے ضرور اس مکان سے نکال لے گا۔ کاش وہ اسی طرف آ جائے۔ میں کھڑکی میں اونچا ہو کر بے چینی سے ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا۔ گاڑی چلنے اور گھوڑے کے ٹاپوں کی آوازیں مسلسل سنائی دے رہی تھیں۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ بلا شبہ گاڑی اسی گلی میں آ رہی تھی۔ چند منٹ بعد میں نے اسے دیکھ لیا۔ لکڑی کی بنی ہوئی سیاہ رنگ کی ایک بھاری گاڑی تھی جس کے آگے سیاہ رنگ کا نہایت پلا ہوا شاندار گھوڑا جتا ہوا تھا۔ اس کی کھال چاند کی مدھم روشنی میں شیشے کی مانند چمک رہی تھی۔ گاڑی پر دو آدمی سیاہ لبادے پہنے بیٹھے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں گھوڑے کی باگیں تھیں اور دوسرے کے ہاتھ میں بڑی سی گھنٹی۔ گاڑی کے اگلے حصے میں ایک لالٹین بھی روشن تھی۔ میں مبہوت ہو کر اس عجیب و غریب گاڑی اور اس پر بیٹھے ہوئے دو آدمیوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بالکل بے حس و حرکت بیٹھے ہوئے تھے اور یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اس دنیا کی مخلوق نہیں ہے۔ گاڑی دوڑتی ہوئی جب مکان کے سامنے سے گزری تو میں نے پوری قوت سے پکار کر کہا، ٹھہر جاؤ۔
دونوں آدمیوں نے بیک وقت چونک کر اوپر دیکھا اور پھر گھوڑے کی بانھ کھینچ کر گاڑی روک لی۔ دوسرے آدمی نے اپنے ہاتھ کو حرکت دی اور آہنی گھنٹی زور زور سے بجنے لگی۔ پھر انہوں نے مجھے کھڑکی میں کھڑے دیکھ لیا۔ میری جان میں جان آئی اور میں نے انہیں اور قریب آنے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے گاڑی موڑ کر مکان کے دروازے کے پاس روک لی اور پھر وہ شخص جس کے ہاتھ میں گھنٹی تھی کود کر اترا اور میری جانب دیکھ کر پکارا، اپنے مردے کو فوراً باہر لے آؤ، مردے کو فوراً باہر لے آؤ۔ پھر اس نے گاڑی کے پچھلے حصے کی جانب انگلی سے اشارہ کیا اور آگے بڑھ کر ایک سیاہ چادر اوپر سے اتار لی۔ میں دہشت زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ خدا کی پناہ، گاڑی کے اس حصے میں اوپر تک لاشیں ہی لاشیں بھری تھیں۔ میں پتھر کے بت کی طرح اپنی جگہ کھڑا ان لاشوں اور پراسرار آدمیوں کو تکتا رہا۔ میں نے کچھ کہنا چاہا مگر فرتے خوف سے آواز ہی نہ نکلی۔ این اسی لمحے آوارہ بادل کے ایک بڑے سیاہ ٹکڑے نے چاند کو اپنے آغوش میں لے لیا اور چاروں طرف تاریکی چھا گئی۔ میں نے ایک بار پھر کوچبان کی بہرائی ہوئی آواز سنی، اپنے مردے کو فوراً باہر لے آؤ۔ پھر گھنٹی بجی، گھوڑے کو چابک مارنے کی آواز آئی اور گاڑی چل پڑی۔ سرد ہوا کا ایک فراٹا سا کمرے میں آیا اور میں جھٹ کھڑکی بند کر کے جب واپس مڑا تو میرا پیر کسی شے سے ٹکرایا۔ میں نے ٹٹول کر دیکھا تو ایک لالٹین تھی۔ جیب میں سے ماچس کی ڈبیا نکال کر میں نے کانپتی انگلیوں سے تیلی جلا کر لالٹین روشن کی۔ ایک شعلہ سا بھڑکا اور بجھ گیا، لیکن اس حقیر سے ثانیے میں نے سب کچھ دیکھ لیا۔ کھانے کی میز پر وہی مکھیاں ایک دوسرے کے قریب بیٹھی اپنی پیلی پیلی آنکھوں سے میری جانب دیکھ رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی۔ مجھ پر سحر کی سی کیفیت طاری ہونے لگی۔ ان کے درمیان ایک بہت بڑی مکھی دکھائی دی جو یقیناً ان کی ملکہ تھی۔ اس بڑی مکھی کی آنکھوں میں مجھے غصے، نفرت اور حقارت کے آثار دکھائی دیے۔ ان کی تعداد میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہو رہا تھا۔ میں نے اندازہ کیا کہ بند دروازے کی نچلی دراز میں سے ایک ایک مکھی آتی اور میز پر چپ چاپ سب مکھیوں کے ساتھ بیٹھ جاتی۔ غالباً وہ اسی طرح جمع ہو کر ایک دم مجھ پر حملہ کرنا چاہتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی تعداد ہزار ہاتھ سے متجاوز ہو گئی اور پوری میز ان سے چھپ گئی۔ میں سہما ہوا اپنی جگہ کھڑا تھا، دل کی حرکت گویا بالکل بند۔ اس وقت اگر میرے جسم کا کوئی حصہ کاٹ بھی دیا جاتا تو مجھے تکلیف نہ ہوتی اور نہ خون کا ایک قطرہ نکلتا۔ موت اپنی بھیانک شکل میں مجھ سے صرف چند فٹ کے فاصلے پر موجود تھی اور میں اس کے ہاتھوں کسی طرح نہیں بچ سکتا تھا۔ دفعتاً میں نے محسوس کیا کہ میری بغلوں اور گردن پر چھوٹی بڑی گلٹیاں سی نکل رہی ہیں۔ میں نے انہیں انگلیوں سے چھوا اور تب دہشت کی ایک نئی لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ یہ پلیگ کی مکھیاں ہیں، مجھ پر پلیگ نے حملہ کیا ہے۔ جو غذا میں نے کھائی وہ بھی پلیگ زدہ تھی۔ مجھے یہاں سے بھاگنا چاہیے۔ یہ مکھیاں، ایک مہیب آواز کے ساتھ ہزارہا مکھیاں سیاہ دھند کی صورت میں بیک وقت اڑ کر میری جانب آئیں اور میرے بدن سے چمٹ گئیں۔ میرا چہرہ، منہ، گردن، بازو اور ٹانگیں سب ان کی زد میں تھے۔ میں نے اندھا دھند ہاتھ چلائے مگر بے سود۔ ظالم مکھیاں سریش کی مانند میرے بدن میں پیوست ہو چکی تھیں۔ ایک لمحہ تأمل کیے بغیر میں نے کھڑکی کھولی اور نیچے گلی میں جھانکا۔ کھڑکی سے زمین تک کا فاصلہ 16 فٹ سے کسی طرح کم نہ تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے چھلانگ لگا دی۔ اس جگہ اس بد نصیب آدمی کی داستان ختم ہوتی ہے۔ اسے اسپتال میں لانے والا پولیس کا ایک سپاہی تھا جس نے بتایا کہ یہ شخص ہالبرن اسٹریٹ میں بے ہوش پڑا تھا۔ اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ چکی تھیں اور معائنے سے پتہ چلتا تھا کہ وہ کسی تیز رفتار لاری کے نیچے آیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ فاقہ زدہ ہے، غالباً 2 روز سے بھوکا تھا۔ اسپتال میں اسے ہوش آیا مگر کئی روز تک وہ خوف زدہ نظروں سے چاروں طرف تکتا تھا۔ ایک بار چند مکھیوں کو اپنے بستر پر بیٹھے دیکھ کر وہ بیتحاشا چلایا، وہ آ گئیں، وہ آ گئیں، پلیگ کی مکھیاں، یہ مجھے کھا جائیں گی۔ اور جب تک یہ مکھیاں مار نہ ڈالی گئیں بیچارہ مریض بہت متوحش اور بے چین رہا۔ آہستہ آہستہ وہ روبہ صحت ہونے لگا۔ ماہرین نفسیات اور امراض دماغی نے اس کا اچھی طرح معائنہ کر کے رپورٹ دی کہ اس کا ذہن صحیح حالت میں ہے۔ تب ایک روز اس نے مجھے یہ لرزہ خیز کہانی سنائی۔ میں نے تحقیق کی تو ہالبرن اسٹریٹ کے اس مقام پر جو اس نے بتایا تھا قدیم وضع کا کوئی خالی مکان نہ تھا۔ ایمبولینس ڈرائیور اور اس سپاہی کی میت میں نے خود اس جگہ کا معائنہ کیا جہاں مریض بے ہوش پڑا پایا گیا تھا، لیکن وہ ایک کھلی جگہ تھی اور وہاں بھی مکان جدید طرز تعمیر کا نمونہ تھے۔ میں عرصے تک اس راز سے پردہ اٹھانے کی صحیح کرتا رہا۔ آخر ایک روز مجھے ایک معمر شخص نے بتایا کہ جس مقام پر یہ شخص بے ہوش پڑا پایا گیا تھا وہاں آج سے 300 سال قبل ایک بہت بڑا گڑھا کھودا گیا تھا
اور اس گڑھے میں پلیگ سے مرنے والے بے شمار افراد کی لاشیں دفن کی گئی تھیں۔ پلیگ کی یہ عالمگیر وبا 1665 میں لندن پر نازل ہوئی تھی اور شہر میں 70,000 سے زائد افراد اس کا شکار ہو کر مر گئے تھے۔